बात है बोनस की। वेलकम बैक वंस अगेन जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ जो समाअत में हुआ है वो हमारे सामने आ रहे हैं। फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा इसको मुस्तरद किया गया है और आज ही कोई मुनासिब फैसला करने की बात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता साल भी फुल कोर्ट की वजह से 10,000 मुकदमात जो हैं वो उसमें इजाफा हुआ है। तो एहतशाम आपसे शुरू करते हैं इस घंटे में। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जुमले बड़े खुशाइंद हैं, जिस बात का एक थी उम्मीद थी, एक तासुर था कि शायद आज ही की तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई फैसला आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई मुनासिब फैसला आज ही जारी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को अपनी ज़िम्मेदारी है। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इस वक्त एक आइनी बहरान की कैफियत तो है मुल्क में, और सियासी बहरान अपनी जगह पे। एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं, वेस्ट हमें देख रहा है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हुकूमत अपनी जगह पे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, दीगर इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट एज सच नहीं है। और केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी जो इख्तलाफात आ रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, आपने सुन लिया प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी नॉमिनीज भिजवा दें अपनी अपनी, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और आउट गोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो इस सारी कैफियत में अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम हो जाता है और उन्हीं को इसे संभालना पड़ेगा। और अगर 1 मिनट है तो मैं हसन निसार साहब की बातें सुन रहा था और मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि इस मुल्क की तारीख बड़ी कर्बनाक है। और अभी की जो सिचुएशन है वो 1947 के बाद के जो हालात थे, जनरल अयूब खान के आने से पहले जो 8-9 साल थे, मुझे लगता है इसको उससे कंपेयर किया जा सकता है। क्योंकि 1951 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जब गवर्नर जनरल बने हैं लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन के बाद, तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। दूसरे गवर्नर जनरल थे कायद आज़म के बाद, और जब लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हुई है वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए और गुलाम मोहम्मद साहब को गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब जिनको गवर्नर जनरल बनाया था उन्होंने उन्हीं को डिसमिस कर दिया और मोहम्मद अली बोगरा साहब को ले आए विद इन फ्यू मंथ्स। उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब जब जाते हैं, अदालत के बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके बाद सिकंदर मिर्जा साहब आते हैं और 55 से 56 में 2 प्राइम मिनिस्टर्स वो लेकर आते हैं, मोहम्मद अली बोगरा और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली। विद इन फ्यू मंथ्स 2 प्राइम मिनिस्टर चाहिए। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है उसके बाद, और सिकंदर मिर्जा साहब कहते हैं कि अब मैं सदर हूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। एंड देन विद इन 2 years देयर वर 4 प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री। 2 साल में 4 वज़राए आज़म, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आया चुंदरीगर, फिरोज खान नून। और उसके बाद जब अयूब खान साहब देखते हैं कि भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका जितना जोर चल रहा है वो चला रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा जोर तो मेरे पास है, तो फिर मैं भी अपना जोर चलाता हूं। और 1958 में फिर वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका जितना जोर चल रहा है, कोई डेप्यूटी स्पीकर है उसने जोर चला लिया, कोई स्पीकर है उसने जोर चला लिया, कोई प्राइम मिनिस्टर है उसने चला लिया, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसने चला लिया। तो जोर पे ही अगर फैसले होने हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि फिर ज़हन में रखेंगे किसका सबसे ज्यादा जोर चलना है। सही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, ये जहन में रखें कि किसका सबसे ज़्यादा जोर चल रहा है। और फिर कल एक मिसाल भी नदीम मलिक साहब ने दी थी, अगर वो यहाँ पर होते तो वो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। वैसे नईम हनीफ साहब, सर ये बताइए कि ये जो बैरूनी साजिश थी, जिस साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना था, अब ये एक तासुर ये बन रहा है, क्योंकि आपने जिस तरफ निशानदेही की वो बिल्कुल दुरुस्त तासुर दिया, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि शायद ऐसा फील करवाया जा रहा है ताज़ा साबिक़ हुए वज़रा की जानिब से कि शायद अवाम में इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी है कि इमरान खान ने ऐसा सरप्राइज़ दे दिया, ऐसा काम कर दिया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर ये एक साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, तो एक तासुर ये बन गया है कि क्या इमरान खान साहब ने कल जो एक्ट किया, जो कल पार्लियामेंट ने किया, जो कल डिप्टी स्पीकर ने किया, उसके बाद क्या खान साहब ने खुद इस साजिश को तक़वियत पहुंचा दी अपने इस एक्ट के बाद?
میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس سازش کا اب حصہ بن چکے ہیں اور انہوں نے خود اس سازش کو کامیاب بنا دیا اسمبلیاں تحلیل کر کے. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ اس سازش کا اگر کسی پر اثر ہوا تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر ہوا, اور عثمان بزدار جو ہیں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اور اب جو ہے جو خالد صاحب ابھی بات کر رہے تھے, میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ گورنر پنجاب عمر چیمہ کو اسلام آباد طلب کیا گیا ہے اور ان سے مشاورت جاری ہے, اور گورنر راج کا آپشن بھی زیر غور آ رہا ہے. اس طرح کی صورتحال وہ اسی لیے ہے کہ دونوں ایوانوں میں اگر آپ نمبرز کی بات کریں, جو میں اتنے دن سے بات کر رہا تھا کہ معاملہ عدم اعتماد کی تحریک کا ہے, لیکن حکومت بالکل ان کی پریورٹی پر عدم اعتماد کی تحریک نہیں ہے. نمبر گیم پر کام نہیں کیا جا رہا, کسی منحرف رکن کو نہیں منایا جا رہا, جو ہے وہ اپوزیشن سے کسی کو جو ہے وہ منا کے لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک ایک خوشی اور اطمینان کی بات تھی, میں عوام کی بات نہیں کرتا, خالی پی ٹی آئی کے حلقوں کی بات کروں تو بہت سے حلقوں میں سخت مایوسی پائی جا رہی ہے. وہ جس سرپرائز کا انتظار تھا ان پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ نمبرز میں اپوزیشن کو شکست دیں گے, کوئی اس طرح کا سرپرائز آئے گا. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور وہ بات جو اپوزیشن کر رہی تھی گزشتہ 2 سال سے, وزیر اعظم بھی وہی بات کرنا شروع کر دیں گے ارلی الیکشن کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حسن نثار صاحب بھی بات کر رہے تھے پنجاب کے حوالے سے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کا جو پیکج چلا تھا, وہ دیگر پیکجز تو چلتے رہے, 3.5 سال چلتے رہے. یہ ایک تازہ ترین صورتحال تھی جو ابھی چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا 10 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے. اور یہاں پر جو صورتحال رہی, اور ایک تو تھا حکومت کو گھر بھیجنا, اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لانے والے جو عناصر تھے ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی جس خاتون کا ذکر کیا تھا وہ کل ملک سے جا چکی ہیں, ان کے خاوند جو ہیں وہ بھی ایک ہفتہ پہلے ملک سے جا چکے ہیں, اور وہ اسی ملک جا چکے ہیں جس ملک پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک اس سازش میں شامل ہے. تو میں تو بالکل آج اعلان کرتا ہوں, اظہار یکجہتی کرتا ہوں, واقعی اگر اس سازش میں حقیقت ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف کسی غیر ملکی طاقت نے یہ کردار ادا کیا ہے, میں ساری زندگی مرتے دم تک امریکہ نہیں جاؤں گا. اور میں یہی امید کرتا ہوں تمام پی ٹی آئی کے وزراء سے اور کارکنوں سے, وہ سوشل میڈیا پر اپنے پاسپورٹس کے ساتھ یہ اعلان کریں گے کہ وہ ملک جس نے ہمارے یہاں پہ سیاسی معاملات میں جو ہے مداخلت کی اور ہمارے وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کی, ہم کبھی اس ملک نہیں جائیں گے. تمام لوگ جو ہیں بلو پاسپورٹ جلا کے جو ہے وہ سڑکوں پہ پھینکیں گے, اور سوشل میڈیا پر شہباز گل صاحب جو ہیں جس امریکی یونیورسٹی سے $1,24,000 آج کے دن تک بھی تنخواہ لے رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں انہوں نے اب تک استعفیٰ دے دیا ہوگا, وہ اسی خط کی طرح اس استعفے کو لہرائیں گے. نعیم صاحب جب ان سے سوال کیا تھا نا تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں امریکہ میں ہر کوئی برا نہیں ہوتا, وہاں پر ان کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں, ان کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے اس سچویشن کو, اس انتہائی سنجیدہ سچویشن کو اس غیر سنجیدہ قسم کے جواب سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. یہ آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھتی ہوں. خالد صاحب سے پوچھتے تھے کہ کیا خالد صاحب بھی عملی منافقت سے پاک عملی سولیڈیرٹی کی بات کر رہا تھا اپنے پرائم منسٹر سے, اپنے قائد سے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. میں اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ کیا اس اظہار یکجہتی میں خالد صاحب آپ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں جی, میں تو نہیں سمجھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سمارٹلی اپنے خطاب میں ایک دفعہ امریکہ کہہ دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دانستہ کہا تھا, ڈیلیبریٹلی ہوا ہے, اور لیکن ادروائز تو وہ نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو اگر دیکھا جائے تو کیا ہم اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ تمام معاملات جن میں ہمیں امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہم اس سے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب یہ انہوں نے ایک دن امریکہ کا نام وہی سلپ آف ٹنگ جس میں انہوں نے کہہ دیا وہ کیا, تو اس سے اگلے دن کا آپ اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کا اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جو خطاب ہے اس کو دیکھ لیں, اور انہوں نے امریکہ کا نام لے کے کس انداز میں کیا بات. تو کیا ہم یہ تاثر جو ہے وہ اس کو راسخ کریں کہ ہماری جو ٹاپ براس ہے اس میں اس حوالے سے کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے,
اور کیا اس کے کوئی اچھے اثرات جو ہیں اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جذباتی باتیں اپنی جگہ، لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ میری ایک نشست میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں اس ملک میں، ان میں سب سے کم جی ڈی پی جو ہے وہ فرانس کا ہے. تو پاکستان کو تو چھوڑیں، جو پورا عالم اسلام ہے اس کا جی ڈی پی فرانس کے نصف سے بھی کم ہے. ہم سمجھتے ہیں نا تیل کی دولت ہے، فلاں دولت ہے، معدنیات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر میں شہباز شریف والے جملے نہیں دہرانا چاہتا جو انہوں نے کہے، اور اس کو وہ یقیناً ان کے گلے بھی پڑے ہیں. وہ یہ کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز کریں، اور آپ اس بات کا حوصلہ پیدا کریں کہ آپ فاقہ کشی بھی اگر آپ کو کرنا پڑے گی تو آپ کر لیں گے، یا آپ دنیا کے ساتھ جو آپ کے مراسم ہیں اس سے آپ بے نیاز ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اعلان جنگ فرما دیں. تو وہ بدھا کی طرح اس نے جب اسے کہا گیا تھا کہ جی آپ یہ مشکلات آئیں گی، تو انہوں نے کہا کہ آئی کین اسٹرائیو اینڈ آئی کین ویٹ. تو یا تو پھر اس قسم کا جذبہ کوئی پیدا کریں. اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ نہ خود جذباتی ہوں، نہ قوم کو جذبات کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس معاملے کو وہیں تک رکھیں جہاں تک ہے. اور بات جو نعیم حنیف صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے ایک چیلنج کر دیا ہے ان تمام حضرات کو جو اس وقت امریکہ کر تو رہے ہیں، لیکن خود اپنے جو مراسم ہیں ان سے دستکش ہونے کے لیے وہ تیار نہیں. جملہ جو آپ نے کہا کہ اب خود کیپیبل اتنا ہونا پڑے گا کہ جس کے لیے پھر آپ ایسے سٹینڈز لے سکیں. حسن نثار صاحب، اگری کرتے ہیں آپ کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اس حد تک کرنا پڑے گا اسٹرانگ کہ پھر اس کے بعد ہم کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو؟ اگر ہم اتنے کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم فاقہ کشی بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں، تو پھر تو ایسی طاقتوں کے ساتھ بالکل کنفرنٹ کرنا چاہیے، فرنٹ پر آنا چاہیے. سر حسن نثار صاحب. نہیں، آپ کسی جوگے ہوں پھر بھی پنگے نہیں لینے چاہیے. زندگی کی بنیادی ریالٹی ہے، دیکھیں کہ کمزور کا غصہ شرمندگی اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن چونکہ ہم بنیادی طور پہ ہماری تربیت بڑک باز لوگوں کی طرح ہوئی ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی احتشام صاحب نے جو بات کی اس زمانے کی، یہ زخم انہوں نے قرید دیے بہت سارے. یہ اس سار کی بات کر رہے تھے احتشام صاحب، اور بالکل درست کر رہے تھے جب نہرو نے یہ طنزیہ جملہ بولا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں تبدیل کرتا دن میں جتنے وزرائے اعظم پاکستان میں. ہاں جی، حکومتیں نہیں، وزرائے اعظم بدلتے ہیں. اچھا، وہ بیسیکلی یہ آپ کی اصل اوقات ہے آپ کی جمہوریت کی. آپ نے لنڈے کا 5 فٹ کا بندہ 6 فٹ کے گورے کا لنڈے کا سوٹ اگر وہ کانٹ چھانٹ کے بغیر پہن لے گا تو موری میں گرے گا. 74 سال سے موریاں ہی مقدر ہیں. اچھا، باقی رہ گیا آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے، تو دیکھیں لیاقت علی خان صاحب کو ملا انویٹیشن سوویت یونین، وہ ادھر بھاگ گئے. اچھا، آپ کا فیلڈ مارشل لکھتا ہے کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز. what does that mean؟ عنوان ہی پوری داستان ہے. پھر آ جاؤ قائد عوام، وہ جو خط لہرا رہا تھا، ہاتھی فلانا ہوتا ہے، کس کے بارے میں لہرا رہا تھا؟ یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جو سازش تھیوری ہے، اس نے بھی بر صغیر کے ہم جیسے لوگوں کا تو ستیہ ہی ناس کر دیا. ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ اپنے سے ہزاروں گنا بڑے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، اور آپ اس کو گورے کی سازش کہہ کے فارغ ہو جاتے ہو. کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. ریلوے سے لے کے اریگیشن سسٹم تک وہ نہ ہوتا شاید آج بھی کچھ نہ ہوتا یہاں. باقی ان کے پاس مائٹ تھا، ان کے پاس ذہن تھا، ان کے پاس شعور تھا. آپ کر لو سازش. یہ سازش جس کو کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ آپ بہت ذہین ہیں. if I like you، اگر آپ میرے رائی بولو میں کہوں سازش، یہ ذہانت کا کام ہے، تم کر لو. یہ احمقوں کا ایک بالکل ایک خاص طرح کا ڈکشن ہے احمقوں کا. کچھ نہیں ہوتا جو اب بھی ہو رہا ہے، یہ مقدر ہے.
جب تک آپ جوہری تبدیلیاں اس ملک میں نہیں لاؤ گے، 30 سال ہو گئے ہیں، more than 30 years، یہی سب کچھ لکھتے ہوئے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے پاس کہنے کو رہی کچھ نہیں گیا، اور 10 سال بعد بھی اسی طرح بیٹھے ہوگے، ہم نہیں ہوں گے، آپ بیٹھے ہوگے، آپ کا ایج گروپ ایسا ہے ماشاءاللہ، یہ تماشا آپ دیکھتے رہو گے، کوئی شے نئی نہیں ہو رہی، باقی وہ ٹیکنیکلٹیز اور وہ منہ شگافیاں اور رفو گریاں اور بخیا گریاں، یہ وہ سارا ہمیں بس میڈیا کو کھلانا مل گیا ہے، ایک اور اچھی بات ہے، بڑی مناٹنی چھائی ہوئی تھی، ذرا اچھا 2-4 دن چھول رہے گا، پھر اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے۔ جس دن تک عوام اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکیں، ان کا کچھ نہیں بننا۔ جمہوریت کا نمائندگی سینٹ سے لے کے اسمبلی تک اگر 5% ہے، میں خود پھانسی لے لیتا ہوں۔ جمہور عوام ہے، میجورٹی کی نمائندگی 0 ہے۔ فراڈ دن رات کھلا ننگا جھوٹا فراڈ ہے، اور ہو رہا ہے، نظر بندی کی ہوئی ہے، لوگوں کی جکڑی ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ملک ہے، یہ قوم ہے، یہ فلانا ہے، ملک آدھا رہ گیا ہے، بچے بک چکے ہیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا آپ کے، وہ جمہوریت ہے۔ تو جاؤ جا کے اس چڑیل کے ساتھ، میں نے تو کہا تھا سٹرپٹیز کر رہی ہے اب جمہوریت، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تو صرف دھمال ڈالتی تھی، پہلے یہ جمہوریت دھمالیں ڈالتی تھی، رقص دکھاتی تھی، اب تو باقاعدہ سٹرپٹیز، اب بھی سمجھنا ہے آپ کو، یہی چاہیے۔ دعا کرو کوئی عطا ترک نصیب ہو، 10-15 سال میں ایک نئی کراپ لائے، نئی ایک نسل لائے جو جمہوریت کو سمجھے اور اس کو استعمال کر سکے، اسے پریکٹس کرنے کا سلیقہ۔ جی حسن صاحب، مجھے بریک کی ورنہ کال دی قیمے جا والے رہی نان ہے، ناشتے اس رہیں وقت گے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن دکھائی دیتا ہے، کوئی اطاعت ترک دکھائی دیتا ہے، اس پر میں نے بات کر رہی ہے، ایک بریک لے رہی ہوں، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔